IMF प्रोग्राम हो जाएगा तो हमारे क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आ जाएगी। IMF प्रोग्राम के बाद मशरिक वस्ता के बैंकों से राबता करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सी पैक से आने वाली बेहतरी का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। सी पैक के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा पहली मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि जल्द बानी PTI से मुलाकात मुमकिन होगी। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए, मगर बात किससे करें। हुकूमत अपने इक़दामात से हमें दूर कर देती है, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं देते। और सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 4 तक होगी। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने कहा मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हायल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मुशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया मुलाकात से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया था। जवाब दिया मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज़ नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया KP हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि KP में अफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तकरीब कारी के खदशे के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल नहीं, अडयाला के साथ DG खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया। ये चाहते हैं GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। तर्जुमान PTI ने अता तारड़ को जवाब दिया यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है ना इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निजाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा, हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। $12 अरब का पैकेज जो इस शहर रमजान में जो हकदारों को उनको तकसीम किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसमें $10,000 का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर लोगों को रिलीफ पहुंचाएगी। मुस्तहकीन में राशन बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं।
3,96,00,000 خاندانوں کے سہ ماہی وظیفے میں 10,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت کریں گے۔ سابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. قومی اسمبلی میں ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے، ذوالفقار بھٹو کو سرکاری طور پر شہید کا درجہ اور اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا جائے، جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والوں کے لیے نشان ذوالفقار بھٹو ایوارڈ قائم کیا جائے۔ لطیف کھوسہ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا خوش ہوں عدالت نے بھٹو ریفرنس کیس کا فیصلہ سنا دیا، کہیں اس بات کا فیصلہ بھی 45 سال بعد نہ ہو کہ ایک اور مقبول ترین وزیر اعظم جیل میں کیوں ہے۔ لطیف کھوسہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ واش روم صاف کروانا، چیزیں صاف کروانا اور تانے دینا اور گالی دینا، گھر کی صاف صفائی کروانا، غصہ کرنا، اس چیز سے پریشان ہو کے گئے۔ تو ایک انکل انٹی تھے، ان کے پاس بلائی تھی، وہ گھر لے گئے تھے اپنے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ٹارچر کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے بہن بھائی ایان اور انابیہ واپس آ گئے۔ بچوں نے بتایا کہ ان سے نانی کے گھر میں بدسلوکی کی جاتی تھی، برتن دھلوائے جاتے تھے، واش روم صاف کرایا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک انکل آنٹی کو بتایا تو وہ انہیں ساتھ لے گئے۔ دبئی میں مقیم والدہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا ایان اور انابیہ کو جو لے کر گئے تھے وہ حیدری پر چھوڑ گئے ہیں۔ نامعلوم نمبر سے کال آئی، بھائی رینجرز اہلکاروں کے ہمراہ شاپنگ مال پہنچے تو وہاں بچے موجود تھے۔ بچوں کے والد نے بتایا ان کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، اب وہ بچوں کی حوالگی چاہتے ہیں۔ بچوں سے مختصر ملاقات کرائی جاتی تھی، بچے کچھ بھی بتا نہیں پاتے تھے۔ رینجرز سندھ نے اغوا برائے تاوان کی واردات ناکام بنا دی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق 12 مارچ کو نارتھ ناظم آباد سے بہن بھائی ایان انابیہ لاپتہ ہوئے۔ بچوں کی والدہ کو بیرون ملک سے اغوا برائے تاوان کی کال موصول ہوئی۔ اغوا کاروں کی جانب سے 10 لاکھ روپے تاوان کی ڈیمانڈ کی گئی۔ رینجرز پولیس نے اطلاع ملتے ہی جدید تکنیکی ذرائع استعمال کر کے بچوں کا سراغ لگایا۔ اغوا کار گرفتاری سے بچنے کے لیے بچوں کو حیدری میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ رینجرز نے موقع پر پہنچ کر بچوں کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت صبح 11 بجے ہوگی۔ سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہم پیر سے ان اپیلوں کو سنیں گے۔ FIA نے اپیل سننے پر اعتراضات عائد کیے تھے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ آئین کہتا ہے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی، اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی۔ عدالت نے کہا مخصوص نشستیں خالی چھوڑ دیں تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی۔ فاروق ایچ نائک نے کہا ان کی کوئی فہرست تھی، نہ ہی کوئی نشست جو ان سے چھینی جاتی۔ JUI کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا سنی اتحاد کونسل سے ٹرین مس ہو گئی ہے، انہیں مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ وکیل نون لیگ نے کہا یہ کیس پشاور ہائی کورٹ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا نشست حاصل کرنے والی پارٹی ہی پارلیمانی پارٹی کہلاتی ہے، پارلیمنٹ میں سیٹ ہوگی تو آزاد ممبران جوائن کر سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق ایچ نائک نے کہا پشاور ہائی کورٹ کو پٹیشن پر فیصلہ کرنا پڑے گا، معاملہ پارلیمان کو ریفر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 22 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا. کاغذات نامزدگی 16 سے 18 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے. پیپلز پارٹی کا آصفہ بھٹو زرداری کو ضمنی الیکشن لڑانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے آصفہ بھٹو آصف زرداری کی خالی نشست پر امیدوار ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا ایک روز میں تیسرا دورہ. افسران سے گفتگو میں کہا ایف آئی اے کو اپ گریڈ کر کے بین الاقوامی معیار پر لانا ہوگا. کرپشن ناسور ہے, اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی. ادارے کی کارکردگی تب ثابت ہوگی جب بڑی مچھلیوں کو پکڑا جائے گا. ایف آئی اے کو بجلی چوری کی روک تھام, جعلی ادویات کی لعنت کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے حکام کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی. محسن نقوی نے کہا ڈالر اور حوالہ ہنڈی کے مؤثر سدباب انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں. جعلی دستاویزات پر ملک سے روانگی اور آمد کو بھی روکا جائے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا کیا ہوا. میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ میں بھی ڈھیلا کام چل رہا ہے. وکیل پی ٹی اے نے کہا ہمارا اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض ہے. آئندہ سماعت پر واضح جواب جمع کرائیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا جو بھی ہے جس نے بھی کیا ہے لیکن ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہوا ہے, مفصل جواب جمع کرائیے گا. سماعت 26 مارچ تک ملتوی. امریکہ میں ٹک ٹاک بند کرنے کی تیاری. امریکی ایوان نمائندگان میں ٹک ٹاک کریک ڈاؤن بل منظور. بل کی حمایت میں 352 اور مخالفت میں 65 ووٹ آئے. اب پابندی کا بل سینٹ جائے گا. امریکی حکومت نے چینی ایپ کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. چینی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا ٹک ٹاک پر پابندی سے امریکہ کو ہی نقصان ہوگا. کوئٹہ کی ایچ ایچ زی کالونی میں گھر میں سلنڈر دھماکہ. 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق, 2 زخمی ہو گئے. فیصل آباد کے علاقے بھائی والا میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. گھر میں آگ لگ گئی, 5 گھروں کی چھتیں گر گئیں. 8 سال کی بچی جاں بحق, میاں بیوی سمیت 7 افراد زخمی. کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش. پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن جاری. آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 2 لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش جاری ہے. سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. 2 نوجوانوں کو ہردیپ سنگھ پر گولیاں چلانے کے بعد فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. خالصتان تحریک کے اہم رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں گزشتہ سال جون میں قتل کیا گیا تھا. کینیڈین وزیر اعظم نے ہردیپ کے قتل میں مودی سرکار کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا. جسٹس ٹروڈو کے الزامات کی تصدیق 5 آئیز انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی کی تھی. کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کا جے ایس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے, درجنوں زخمی ہو گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,272 ہو گئی. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. رفح میں زمینی کارروائی کی دھمکی دے ڈالی. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے ہم غزہ میں عارضی نہیں مستقل جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں. گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر 300 روپے, جو کے حساب سے 600 روپے, کھجور کے حساب سے 2400 روپے, عمدہ کشمش کے حساب سے 4400 روپے ہے.
صدقہ فطر اور فدیے کی کم از کم مقدار 300 روپے ہے. اہل ثروت مالی حیثیت کے مطابق فطرہ، فدیہ صوم اور کفارہ ادا کرے. مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں گندم کا آٹا 2 کلو فطرہ اور 1 روزے کا فدیہ 300 روپے ہوگا. روزہ توڑنے کا کفارہ 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے. یہ فطرہ، فدیہ اور کفارہ کی کم از کم مقدار ہے. پی ایس ایل ٹرافی کی جنگ 4 ٹیموں میں سمٹ آئی. میگا ایونٹ کے کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کل مد مقابل ہوگی. فاتح ٹیم سیدھا فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا. اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جمعے کو پہلے ایلیمینیٹر میں ٹکرائیں گے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. رمضان المبارک، گلی کرکٹ اور بچوں کی طرح رونا دھونا. اسلام آباد یونائٹیڈ کے کھلاڑیوں نے پی ایس ایل میں وقفے کو ایسے گزارا کہ بال کرکٹ میں آؤٹ کے لیے جھگڑا اور رنز کے لیے تکرار. لاہور قلندرز کے زخمی حارث رؤوف میچ میں امپائر بنے. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. اداکار ٹیپو شریف آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان. کیوی ٹیم 14 اپریل کو T20 سیریز کھیلنے آئے گی. پنڈی اسٹیڈیم 3 میچوں کی میزبانی کرے گا. 2 میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا. پاکستان کی ڈیف ٹیم دنیا کرکٹ کی چیمپئن بن گئی. ڈیف ICC T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل شاہینوں کے نام. فائنل میں سری لنکا کو 88 رن سے شکست. شارجہ میں قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 152 رنز کا ہدف دیا. تعاقب میں سری لنکن ٹیم صرف 63 رنز پر ڈھیر ہو گئی. فتح پر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا، ڈانس بھی کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے قومی ٹیم کو مبارکباد دی. آئرلینڈ کے خلاف میچ کے دوران افغان بیٹرز کی گراؤنڈ میں ہی افطار. محمد نبی اور حشمت اللہ بیٹنگ کر رہے تھے تو افطار کا وقت ہو گیا. دونوں کھلاڑیوں نے کریز پر ہی روزہ کھولا. باقی کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں افطار کیا. بالائی علاقوں میں برف باری کے حسین مناظر. کالام میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا. مالم جبہ میں بھی برف باری کا موسم. ہر طرف سفیدی چھا گئی. مانسہرہ میں بھی برف باری کے سپیل نے ٹھنڈ بڑھا دی. وادی کاغان میں برف باری نے درجہ حرارت -2 تک گرا دیا. چترال میں بارش اور برف باری سے موسم سہانا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں برسات کے بعد سردی بڑھ گئی.